Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। जी, सीरत के बुक में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और फिर जो आपकी खिदमात थी ये भी सब पढ़ ली, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हवाले से भी हमने पढ़ लिया, और तदफीन और किस तरीके से आपका जनाजा जो है वो बारी बारी सब लोगों ने आके पढ़ा था। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से तशरीफ ले जाना, और उसके बाद फिर हमने कुछ असबाब भी इसके लास्ट वीक डिस्कस कर लिए थे। अब इसके आगे जो टॉपिक हमारे पास है वो खाना नबूवत के हवाले से है। खाना नबूवत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जो लोग हैं उनके हवाले से, जिसमें जो मेन जिक्र है यहाँ पे वो अज़वाज मुतहरात के हवाले से है, जिनको उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया है कि तमाम मोमिनीन की माएँ करार दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान के हवाले से जब बात आती है अहले बैत के हवाले से, तो बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि कहते हैं कि सिर्फ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम यही आपके खाना नबूवत में आते हैं या आपके अहले बैत में आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम की आयत से साबित है अज़वाज मुतहरात को अहले बैत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। तो अज़वाज मुतहरात जो हैं उनका बहुत मुकाम है, बहुत उनके दर्जात हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इतने अनगिनत एहसानात हैं तमाम औलादे आदम पर, उसमें से एक बहुत बड़ा एहसान ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की एक जमात तैयार की थी, बल्कि इसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन की भी इतनी ज़बरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी, और एक ऐसी जमात तैयार हुई थी कि जो कि एक मिसाली अमली नमूना है हम सब के लिए, ठीक है ना, ताकि वो एक तकलीद का नमूना बने हमारे लिए। और इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनकी ज़िंदगी और उनका रहन सहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का था, और उससे हमें एक तो जो ख़ानदानी ज़िंदगी है यानी आइली ज़िंदगी, उसके बारे में बहुत से जो मसाइल हैं उन पर भी रोशनी मिलती है, उसके बारे में बहुत सी हदायत मिलती हैं, ठीक है। और औरत मर्द के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, बहैसियत बीवी क्या फ़राइज़ आते हैं, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अज़वाज मुतहरात के बारे में पढ़ें। और इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ। असल में ये जो आपकी बुक है ना, जो हम पढ़े हैं तजल्लियात नबूवत, यहाँ पे आप भी अगर देख रहे हो, अगर आपके सामने बुक है, तो यहाँ पे बहुत मुख्तसर यानी जस्ट वन पैराग्राफ में तमाम उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है, एक पैराग्राफ है हर एक के बारे में, बट आई वांटेड टू डिस्कस इट इन डिटेल्स। तो उसके लिए ये एक बुक है उम्मत की माएँ, जो पाकिस्तान से फिर मैंने मंगवाई, तो जिसमें स्पेशल थैंक्स टू फातिमा जो अभी आज साथ नहीं है हमारे, प्लस उनकी एक फ्रेंड है जिन्होंने उनको ये बुक गिफ्ट की हुई थी। एंड आई आस्क्ड फातिमा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान गए थे तो ही ट्राइड अ लॉट, ये बुक नहीं मिल रही थी, स्पेशल एडिशन है जो आम इसका नहीं मिलता, इस्लामिक पब्लिकेशंस का है ये, लेकिन ये नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने फातिमा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अगर ये बुक लेके भेजें। वो उन्होंने फिर वही जो बुक उनके पास थी, उनकी फ्रेंड ने उनको कहा कि आप यही बुक आगे पहुंचाएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर इसके जरिए
درس و تدریس ہوتی ہے. So thank you so much for both of them, فاطمہ بھی اور ان کی فرینڈ بھی, and also special thanks to آنٹی تفسیر, کیونکہ ان کے گھر یہ بک ڈیلیور کرائی تھی فاطمہ نے, اور وہ پھر یہاں تک لے کر آئیں کینیڈا تک, اور پھر میرے تک پہنچی, اور الحمدللہ اب ہم سب جو ہیں اس سے, جتنے بھی لوگ سن لیتے ہیں اس سے تھوڑا ہم فیض اٹھائیں گے. تو اس بک میں جو ہے نا کافی ایک تو ڈیٹیلز ہیں امہات المومنین کے حوالے سے, اور دوسرا اچھی آتھینٹک ڈیٹیلز ہیں. یہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا تھا جب فاطمہ نے ایک دفعہ کوئی چیز مجھ سے ڈسکس کی تھی, تو آئی گاٹ ٹو نو کہ اس میں اچھی اور مستند ڈیٹیلز ہیں. تو یہاں سے میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں, اور ساتھ اس کے بعد پھر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, چونکہ اس بک میں بہت ڈیٹیل میں ہے تو ہم سارا آج نہیں کمپلیٹ کر سکیں گے, بس جتنا بھی ہو سکے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امہات المومنین کی جو امتیازی شان قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ مومنین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں, اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ازواج مطہرات کو یہ ایک خاص مقام دیا گیا کہ ان کو تمام مومنین کی مائیں قرار دیا گیا, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ ظاہر ماں سے نکاح تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے کچھ احکامات امہات المومنین کے لیے بالکل خاص الخاص کر کے دیے گئے تھے, جبکہ ان کو ایک یہ امتیازی شان دی گئی تھی نا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں تو اس کے بعد اب وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہو جائیں. اور اب یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ازواج مطہرات تھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو چنا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کو سنوارنے اور ہدایت دینے کے لیے مبعوث کیا تھا تاکہ آپ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں, اللہ کے دین کو پھیلائیں, اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو بھی چن لیا گیا تھا کہ وہ آپ کی مددگار ثابت ہوں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ازواج کا تعلق ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, مطلب خلوت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی, تو جو بھی آئلی زندگی سے متعلق معاملات ہیں اس میں ہمیں بہت سی ہیلپ ملتی ہے. ازواج مطہرات نے بہت زیادہ گائیڈ کیا, جس میں سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. انہوں نے بہت زیادہ جو مسائل تھے اسپیشلی آئلی زندگی سے ان کو ڈسکس کیا, اور اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس پہ ان کی حدیث ملتی ہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا درجہ بھی بہت بلند ہے, اور وہ بھی ایک نمونہ ہے جس کو فالو کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں ان کے بارے میں, تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی جس طریقے سے ان کا جو طرز زندگی تھا اس کے لیے جو بھی لیسنس ہم لے سکتے ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کریں. اور جب تھوڑا اسٹڈی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی, تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں نا, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جائز حدود میں ان کے مزاج کا, ان کے شوق کا خیال رکھتے تھے, خوش طبعی اور ہنسی خوشی سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی وہ دینی گھرانہ تھا تو ہر وقت وہاں پہ بس کوئی ایک سنجیدگی کا یا کوئی غصے کا اس طرح کا عالم رہتا ہوگا اور بہت ہی زیادہ کوئی سختی والا ماحول کا ہوگا, ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے رازوں کا امین بھی بناتے تھے, ان کے غم و راحت میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہنسی خوشی کرتے تھے, بالخصوص جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ بہت چھوٹی ایج کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھیل کود, جس طرح ریس وغیرہ لگاتے تھے, اس طرح کے بھی انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خوشگوار تھے, بہت محبت پر مبنی تھے, اور تھوڑی بہت انسانی بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی کانفلکٹ یا کوئی رنجش ہو بھی جاتی تھی تو اس کو بھی دور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی ایسی کوئی بہت خشک بہت ہی اسپاٹ اور کوئی اس طرح کی بے رنگ سی زندگی نہیں تھی. نشیب و فراز بھی تھے, صبر بھی کرنا ہوتا تھا, کبھی اچھے حالات بھی ہو جاتے تھے, یٹ ایک دوسرے کے لیے محبت, عقیدت, احترام, اس طرح کے جذبات تھے. ٹھیک ہے نا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کا اور بہت حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے. یہ بہت زیادہ گائیڈنس ہے ہسبینڈ وائف کے لیے. جو بھی جاننا چاہتے ہیں نا, وہی بات ہے کہ آپ میں اگر کوئی لگن ہو یا اگر انسان میں کوئی یہ خواہش ہو کہ ہم جانیں کہ if we are going to get married تو ہمیں کس طریقے سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ رہنا ہے, تو اس کے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, ذات اقدس, کہ آپ نے کس طریقے سے ازواج مطہرات کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھا. اور پھر وائفس کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے امہات المومنین کی زندگی میں کہ کس طریقے سے ان کو رہنا چاہیے. تو جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, کیونکہ وہ چھوٹی تھی, ان کے پاس انصار کی لڑکیاں آ جاتی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ایسا نہیں کرتے تھے کہ کوئی سختی کرتے یا کوئی درستی سے کام لیتے یا سخت الفاظ میں بات کرتے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی ایسی خواہش ہوتی تھی نا اگر ان کی جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہوتی, تو آپ ان کی وہ خواہش پوری کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس برتن سے وہ پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی برتن سے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ بھی محبت کا اظہار ہے نا, ایک ایکسپریشن ہے ان کا. اور ایک دفعہ وہ حبشہ کے لوگ تھے جو مسجد نبی میں اپنے کرتب دکھا رہے تھے, تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا کندھا نیچے کر دیا, کیونکہ وہ ایسے اوپر ہو کے دیکھتی تھی نا, اور ان کو دیکھنے دیا جتنی دیر تک وہ دیکھ رہی تھی. اور پھر اس کے علاوہ 2 مرتبہ سفر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ریس لگائی تھی. پہلی دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی, اور دوسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اور کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس وقت میرا جسم تھوڑا سا ہیوی ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس ون کر کے ان کو کہا کہ یہ میں نے پچھلے والا بدلہ لیا ہے تم سے, یعنی لاسٹ ٹائم جب تم نے مجھے ہرایا. سو یو نو کہ ایک لائٹ سا ماحول ہوتا تھا, ایک آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا, خوش طبعی سے بات ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہترین نمونہ ہے ایز اے ہسبینڈ, کیونکہ جو ایک وہ کانسیپٹ ہے نا بعض گھرانوں میں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ایز اے ہسبینڈ بھی ان کو شاید بہت زیادہ اسٹرکٹ اور سیریس ہونا چاہیے, اور ایز اے فادر بھی شاید بہت ہی زیادہ کوئی خوفناک سی چیز اور روب ہونا چاہیے, اور بیوی کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے بات کرنی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہمیں پتا نبی چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سے. آپ تو خیر اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے, لیکن وہ اخلاق آپ کا صرف دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تھا, اپنی ازواج کے لیے بھی بہترین مزاج اور اخلاق تھا. کیونکہ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر دوسرے لوگوں میں, فرینڈس میں, نیبرز میں, رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, مرد جیسے ہی گھر آتے ہیں اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نا, وہ ایک مانسٹر ٹائپ بن جاتے ہیں, اور وہ اتنا ایک روب والا اور سختی والا اور حکم چلانے والا معاملہ ہوتا ہے. جبکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں بالکل ہی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ملتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بیک وقت مختلف مزاج کی اور مختلف عمر کی خواتین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے طور پر تھیں, ٹھیک ہے نا, تھی سب پاک سیرت شریف النفس تھیں, اور بہت مشکل حالات بھی, فقر و فاقے کا بھی دورہ ہوا, 2 ماہ تک چولہے نہیں جلتے تھے, لیکن پھر بھی کبھی اعتراض نہیں ہوتا تھا, صبر و تحمل سے کام لیتی تھی. اور اگر کبھی کوئی کچھ ایسا کوئی ڈیمانڈ ان کی طرف سے آتی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بجھا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان کے نان نفقہ اور ان کی ضروریات کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا, اس کا بھی خیال رکھتے تھے. ان کی تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھی, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی بعد میں تعلیم و تربیت امت کی کرنی تھی, اور ان کی طرف سے بہت زیادہ پھر اصلاح کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا تھا. ٹھیک ہے, لوگ آ کے اسپیشلی عورتیں آ کے اپنے مسائل ازواج مطہرات سے پوچھتی تھیں, اور پھر ان کو بتاتے تھے ان کے حل جو ہے. اور لیکن کبھی بھی جو ہے نا گھر کی فضا کوئی ایسی ڈرائی یا کوئی اتنی بوجھل نہیں ہوتی تھی, اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی کوئی آرٹیفیشلٹی کوئی ایسا کوئی مصنوعی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیدا ہونے دیا تھا. ایک انسانی گھر کی طرح تھا جہاں پہ تمام فطری جذبات جو ہیں وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, غم بھی ہوتا تھا, خوشی بھی ہوتی تھی, ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا, پریشانی بھی آ جاتی تھی, لیکن آپ ساتھ ساتھ تفریح کے جو لمحات ہوتے تھے وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ کرتے تھے. کیونکہ یہ تو گھریلو زندگی کا ایک اتار چڑھاؤ, یہ ایک فطری بات ہے نا. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایک وہ جب اسلام کے تصور سے دیکھتے ہیں نا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کوئی ایسا گھرانہ ہوتا تھا جس میں شاید کوئی غیر انسانی کوئی
آپ کہہ لیں کہ کوئی انسان نہیں تھے یا کوئی ایسے لوگ تھے جن میں شاید کوئی فطری جذبات نہیں تھے. ایک بالعموم لوگوں کا یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے which is wrong. ایسی بات نہیں ہے. فطری جذبات تھے تمام وائفز میں جس میں آپس میں کوئی تھوڑی سی رائولری بھی آ جاتی ہے, ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی جذبات ہو جاتے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچھی طرح سے ہینڈل کرتے تھے. اور ہاں ٹھیک ہے, مطلب کوئی معصیت اس گھرانے میں نہیں تھی, ایک نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ اور ازواج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپس میں ایک عام انسانی جذبات اور فطری جذبات کے تحت ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں اس کی کسی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ سب کچھ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوتا تھا یا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی یا وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ایک جو بہت زیادہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیا جاتا ہے تعدد ازواج کے حوالے سے کہ کیوں اتنی زیادہ وائفز تھیں جبکہ باقی مومنین جو ان کو تو صرف 4 تک کی اجازت دی گئی ہے. تو اس کا جواب ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ہی دے دیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین, کہ یہ صرف آپ کے لیے اسپیشل حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک تو بات یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے نا. اگر دیگر مومنین کو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زیادہ دی گئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس پہ اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی تھی اس کے پیچھے بہت سے مقاصد تھے, جس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو ہے نا درس و تدریس اور امت کی تعلیم و تربیت وہ جاری رہی. اور ایک ہی اگر زوجہ ہوتی تو ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, کسی وقت ان کی وفات ہو جاتی تو وہ سارا سلسلہ تو بہت جلدی رک جانا تھا. جبکہ بہت سے ایسے مسائل تھے جو بعد میں ازواج مطہرات کے ساتھ لوگوں کو ڈسکس کرنے سے پتہ چلے. ایون صحابہ کرام آتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی لمبی گفتگو بحث وغیرہ ہوتی تھی, اور عورتیں جو ہے وہ مسائل اپنے مردوں سے تو نہیں پوچھ سکتی تھی, ایک شرم و حیا بھی مانے ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ عورت کے پاس ہی جایا جائے, لیکن وہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ان کی تعلیم و تربیت میں رہی ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا درس و تدریس و تعلیم و تربیت کا امت کے لیے, کہ جس کے لیے یہ بندوبست کیا گیا کہ ایک سے زیادہ ازواج جو ہیں وہ ہوں اور جن کو دین کی صحیح واقفیت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ سے ملی ہو. ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ احادیث بھی دیکھیں تو جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعداد ملتی ہے احادیث کی 2000 سے زیادہ, تقریباً 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان سے 60 کے قریب, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 اور حضرت صفیہ سے 10, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 76 کے قریب احادیث ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو دیگر یعنی اور بھی جو مقاصد ہیں ان پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں, ایک تو یہی ہے نا کہ دین کی وسعت ہو, اصلاح ہو, اور عورتوں کی اسپیشل تعلیم و تربیت ہو. ٹھیک ہے, اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ دیا جانا ضروری تھا امت کے لیے, تاکہ قابل تقلید مثالیں اور نمونے امت کے سامنے ہوں. پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو کیسے سہارا دے کے اور ان کے بچوں کی پرورش کر کے یا معاشرے میں ان بیوہ عورتوں کو صحیح مقام دلایا جانا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی عمر وغیرہ کی قید نہیں ہے, اور یہ کہ یہ چیز انکریجڈ ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. پھر بعض کی معاشی کفالت ظاہر ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی بے سہارا پریشان حال خواتین ہیں اور ان کو کوئی سہارے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک تعدد ازواج کی جو آسانی دی گئی ہے وہ بھی ایک رخصت تھی.
پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسئلے تھیں جن کو ظاہر ہے زیادہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ بعض کچھ سیاسی معاملات بھی بیچ میں آ گئے تھے نا، جو کہ ان نکاحوں کی وجہ سے بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے. یعنی بعض خاندان قبیلے کے قبیلے جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور ان کی جو آپس میں جو وہ دشمنیاں، قبائلی زندگی میں دشمنیاں وہ تھی نا، وہ ختم ہوئی تھی کہ اچھا اب تو ہم یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کہہ لیں گے ایک طرح سے سسرالی خاندان بن گیا، تو ان کا جو حریف قبیلہ تھا وہ خود ہی ایک احترام میں آ جاتے تھے کہ اب تو ہم ان کے ساتھ کوئی دشمنی رکھ نہیں سکتے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جو کوئی غلام وغیرہ ہوتے تھے ان کو بھی آزاد کر دیا گیا. تو اس طرح کے کچھ سیاسی معاشرتی معاملات بھی بیچ میں تھے جن پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑا، جن کی بہت اچھے طریقے سے جن کو سالو کیا گیا. اس طرح کے جو اتنے نکاح وغیرہ ہوئے تھے. پھر جو مل کے یمین میں آتی ہیں جیسا حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ہانہ، ان کے حوالے سے کیا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی عملی نمونہ دینا تھا کہ ان کو بھی اس طریقے سے مل کے یمین میں رکھا جا سکتا ہے نا. تو اس طرح کے بہت یعنی آپ کہہ لیں کہ وسیع مقاصد اور ایسی اغراض تھی جن کے تحت یہ سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، اور آپ کے لیے ہی لیا جانا ضروری تھا کیونکہ آپ ایک عملی نمونہ تھے. تو اس کے اوپر جو لوگ اپنی کم عقلی کے تحت اعتراض کرتے ہیں ان کو ظاہر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جانیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا یہ جو نکاح میں زیادہ جو تعدد ازواج ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی تھی، اس کے پیچھے ایک ریزنس ہے. تو اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب سے پتہ ہے، ذرا مختلف قسم کے یعنی اقوال ہیں. وہ بھی یہی ہے کہ کچھ 11 کہتے ہیں، کچھ 9 کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ہانہ ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے نکاح کر لیا تھا ان کو آزاد کر کے، کچھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مل کے یمین کی حیثیت کے طور پر ہی رہی تھی. بالخصوص جو حضرت ہانہ تھی ان کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ کانفلکٹنگ ویوز ملتے ہیں. تو بہرحال 11 کی بھی تعداد آتی ہے امہات کے لحاظ سے، یعنی جو ایکچوئل وائفز ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا میں نے آپ کو کہا نا اس کے تو مختلف ہسٹورینز کے مختلف اقوال ملتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی وائف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں. نام آپ کا خدیجہ تھا اور لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. کتنی نیک سیرت، اتنی پاک سیرت خاتون تھی کہ عرب میں ہوتا تھا، یہ ایک رواج ہوتا تھا، وہ لقب دے دیتے تھے لوگوں کو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے القاب تھے نا، جو بھی ان کا کیریکٹر ہوتا تھا، اخلاق ہوتا تھا اس کے حوالے سے. اور ایک کنیت کا بھی رواج ہوتا تھا، یعنی بیٹے یا بیٹے کی کنیت کے ساتھ تھا. تو ام ہند بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ان کی بیٹی ہند. اور اگر ان کا نسب دیکھا جائے تو آپ کے والد خیلد ابن اسد بن عبد العزا بن قصی تھے. یہ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یاد ہو نا، تو اس میں یہ ہمیں ملتے ہیں نام جو ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے نا اس میں جا کے یعنی یہ قصی جو ہے نا ان پہ جا کے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل جاتا ہے جا کے. تو اس طرح سے یعنی کیونکہ قریش کے خاندان سے تھی نا، یعنی آپ کے فادر جو تھے وہ بھی قریشی ہی تھے، قریش کے خاندان سے تھے، اور جو کہ عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نون اور بہت زیادہ قابل تعظیم ایک قبیلہ تھا. تو وہیں سے ملتی ہیں جا کے. تو قصی پر پہنچ کر آپ کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا تھا.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں جو عامر بن لوئی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. آپ کے والد خویلد اپنی قوم میں بہت معزز و شریف تھے. ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے بہت مشہور تھے. مکہ میں آنے کے بعد بنو عبدالدار بن قصی کے حلیف بن گئے تھے. یعنی ان کے جو فادر تھے ایکچولی ہی واز اے بزنس مین، پراپر تاجر تھے، جن کا پھر بزنس بعد میں جو ہے کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے سنبھالا تھا. پہلا نکاح ان کا، اس کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکے حالہ اور حارث پیدا ہوئے تھے. یہ دونوں اپنے باپ کے گھرانے میں پرورش پاتے تھے لیکن اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور حالہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مانوس بھی ہو گئے تھے. اور یہ جو دوسرے بیٹے ہیں نا حارث، ان کے بارے میں بھی آپ آگے پڑھیں گے. انہوں نے بھی شہادت پائی تھی پہلے جو اسلام کے شہید تھے. اچھا، دوسرا نکاح جو ہے جب ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتیق بن عائض مخزومی سے نکاح کیا. ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور اس وجہ سے ام ہند ان کی کنیت تھی. عتیق کا بھی پھر یہ جو تھے دوسرے والے ہسبینڈ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. حالانکہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغامات بھیجے تھے لیکن آپ نے ہر کسی کا پیغام رد کر دیا، کیونکہ بہت مالدار خاتون بھی تھیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت زیادہ جیسا طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، تو اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھی ان کی شہرت تھی. تو بہت سے لوگ بڑے بڑے سردار آپ کو بھیجتے تھے نکاح کا پیغام، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے نا، لیکن ویسے تو ہمارے دین میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ ظاہر ہے سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ میرج، اس کو کوئی ایسا برا نہیں سمجھتا تھا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی اس پہ کچھ سنجیدگی سے اس طرح کی آ گئی تھی، ظاہر ہے 2 شوہروں کی وفات کے بعد. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ تجارت کی طرف مرکوز کر دی. بہت زبردست تجارت کرتی تھیں، آنیسٹی بھی تھی، اور تجارت میں ان کی برکت بھی بہت تھی. بہت زیادہ یعنی محنتی خاتون. یعنی آپ دیکھیں نا، ایز اے ویمن ایک کامیاب بزنس ویمن تھی اپنے زمانے کی، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی بہت زیادہ مالدار خاتون تھی، اور ان کا سامان تجارت شام اور یمن تک جاتا ہوتا تھا. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ کارندے، کچھ ورکرز انہوں نے رکھے ہوتے تھے جو ان کا سامان لے کے جاتے اور وہاں سے کچھ خرید کر لاتے تھے، اور پھر آپ ان کو جو ہے نا منافع میں برابر کا شریک کر لیتی. یعنی سرمایہ ان کا ہوتا تھا اور منافع جو ہے اس میں وہ دونوں کو شریک کر لیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ایفرٹ لگا رہے ہوتے تھے، وہ جاتے تھے ٹریول کر کے، جو بھی ان کے ورکرز ہوتے تھے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تجارتی قافلہ ان کا بہت بڑا ہوتا تھا، اور قریش کے سب اونٹوں پر جتنا مال ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں پر ان سے مجموعی طور پر کہیں زیادہ سامان لادا جاتا تھا. اور ان کا ایک غلام، یہ بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، میسرہ تھا، جو قافلوں کی نگرانی کرتا تھا. اور بہت اعلیٰ قسم کے مکان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی. ظاہر مالدار خاتون تھی، اور اس گھر کے اوپر بھی ایک بالا خانہ بنا ہوتا تھا which was rare in those days، یعنی کہ ایسے ڈبل سٹوری بلڈنگ. یہ مکان شہر کی گنجان آبادی کے درمیان تھا. اس میں تجارتی سامان کے لیے بہت سے گودام بھی بنے ہوئے تھے. اونٹوں کی کئی قطاریں آپ کی ذاتی ملکیت میں تھیں. یعنی اونٹ آپ کو پتا اس وقت ایک بڑی زبردست آپ کے لیے ایک پراپرٹی ہوتے تھے، اور بڑا امیر سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جتنے اونٹ ہوتے تھے. تو آپ کے پاس بھی بہت زیادہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو تجارت ہوئی، اس ٹاپک کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بنو ہاشم کے نوجوان تاجر جناب محمد بن عبداللہ کی دیانت، امانت، صداقت کا شعرا سنا، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا سامان تجارت دے کر انہیں شام اور یمن بھیجوں تاکہ ان سے بات پکی کر لی جائے. بعض ہسٹورینز نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیونکہ آپ تجارت کا کام کرتے تھے، ویسے بھی ابو طالب کے ساتھ بھی آتے جاتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ تم یہ جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک فیمس خاتون تھیں، اور ان کے تجارتی قافلے بھی بڑے زیادہ تعداد کے سامان کے ساتھ جاتے تھے، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم اس کے لیے بھی
जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके घर तशरीफ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी सीरत और सूरत से मुतासिर हुई और उन्हें दूसरों की निस्बत दुगना मुनाफा देने की पेशकश की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक शोहरा था ना कि बहुत सादिक हैं, बहुत अमीन और बहुत ज्यादा मेहनती तो थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और आपका सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए, और वही जो उनका गुलाम था ना मैसरा, वो भी साथ गया था। तो वापसी पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफे का हिसाब पेश किया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला बहुत हैरान हो गई कि आज तक किसी कारिंदे ने इतना मुनाफा नहीं कमाया था जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिला के दिया था। तो हस्बे वादा मुनाफे में से दुगना हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पेश किया। जो भी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान हुआ था उसको उन्होंने फॉलो किया, और फिर मजीद तजारती सफरों पर भी जाने के लिए आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप आगे भी मेरा सामान लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ऑनेस्टी से किया और बहुत ज्यादा मेहनत से किया, मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत हुई। तो एक तो उन्होंने आपको मजीद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर मैसरा जो था उसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में कुछ शदीद वाकयात सुनाए। तो हजरत खदीजा जो है वो और भी ज्यादा मुतासिर हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत जो है वो फिर आपके दिल में बैठ गई थी। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ने 2 बार बेवा होने के बाद अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, माल और दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मजीद निकाह करने से के मुतालिक सोचना छोड़ दिया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये आपका इंटरेक्शन हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सोच आई और वो इस नतीजे पे पहुंची कि बहुत ही बेहतरीन और बेमिसल सीरत के किरदार के मालिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने इस तरफ सोचा, लेकिन ये था कि अब ज़ाहिर है सिंधिया का इजहार कैसे करती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो क्योंकि एज डिफरेंस भी था और आप 2 दफा बेवा भी हो चुकी थी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 25 इयर्स के थे, और उन्होंने तो मतलब उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जबकि इनके तो बच्चे भी थे पिछले शोहरों से। तो उनको थोड़ा तरद्दुद हुआ कि शायद ये मेरा जो है प्रपोजल कबूल ना हो। तो उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते अलिया को राज में लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये आपका पैगाम उधर तक पहुंचाऊंगी, और उन्होंने जो चचा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू तालिब, उन तक ये बात पहुंचाई, और वहां से फिर रजामंदी का इजहार कर दिया गया। ठीक है, तो फिर वो जो नफीसा थी उन्होंने आके हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला को मुबारक भी दी, और उसके बाद फिर जो है निकाह हुआ। अच्छा, निकाह के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज बिलअमूम हमारे यहाँ 40 इयर्स बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि कुछ हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने और भी एज लिमिट बताई है। बाज ने 28, बाज ने 27 और बाज ने 35। और हमारे यहाँ ज्यादा मशहूर 40 इयर्स हो गई भी है कि वो 40 इयर्स की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। लेकिन आप देखें, एक तो अगर आप बायोलॉजिकल एज के हवाले से भी इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, कि उसके बाद 4 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से। तो 40 इयर्स के बाद मतलब औरतों की जो एक एज है बायोलॉजिकल एज अगर आप देखें तो उसमें ये चीज जरा थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो उस लिहाज से भी ये बात ठीक लगती है कि उनकी एज जो है वाज नॉट 40 इयर्स, इट वाज लेस देन 40 इयर्स, मतलब शी वाज अराउंड 27 28 या मे बी 30s में होंगी। तो फिर क्योंकि देखिए ना 6 बच्चे होना 40 इयर्स के बाद, तो इट्स नॉट दैट पॉसिबल। तो इसलिए कुछ हिस्टोरियंस ने और जो अपनी तहकीक की तो उसमें ये तादाद भी मिलती है उनकी, तादाद कह लें या एज कह लें, डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं विच कुड बी ट्रू। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो ज्यादा इसी पे लॉकन हो गया है कि 40 इयर्स। हालांकि इवन मैं पढ़ी थी कि इब्ने कसीर जो हैं उन्होंने भी जो है वो उनकी एज वो कोई 27 28 साल इस तरह से बताई है, बास ने 30 इयर्स 35 इयर्स इस तरह से भी बताई है, विच अपीयर्स टू बी मोर ट्रू। बड़ी होंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ साल का डिफरेंस था, और उसके बाद फिर वो औलाद भी हुई। बहरहाल अच्छा, इसके बाद फिर ये हुआ कि ये होता था कि वक्तन फक्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती रही बाद में भी, क्योंकि वो मजीद ज़ाहिर तिजारती कॉन्ट्रैक्ट हो गए हुए थे और डिफरेंट किस्म की डिस्कशन भी होती थी। तो देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि औरत भी अगर चाहे तो वो शादी का निकाह का पैगाम दे सकती है अपनी लाइफ
اس کا اظہار کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا کوئی ٹابو، کوئی ایسا کوئی حرج نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عورت یا عورت کے گھر والے جو ہیں وہ یہ پیغام نہیں دے سکتے، ہمیشہ مرد کی طرف سے ہی آنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا ایک سوشل کرائٹیریا بن گیا ہوا ہے، ایک کلچرل کرائٹیریا بن گیا ہوا ہے. اس کا اسلامی کرائٹیریا سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے ظاہرہ یہ بھیجا تھا نا. ظاہرہ پسند کا معیار جو ہے وہ اخلاق اور آپ کی آنیسٹی اور آپ کی محنت، یہ سارا آپ کا جو ایک کریکٹر تھا اس کے حوالے سے تھا. تو سٹینڈرڈز اور نارمز یہی ہونے چاہیے پسند کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ پیسہ، دولت یا شہرت ان چیزوں کو دیکھیں. لیکن ہے کہ یہ اسٹیپ لیا جا سکتا ہے عورت یا اس کے گھر والوں کی طرف سے. تو یہ ٹیچنگ اس سے ملتی ہے. بہرحال وہ وہاں پہ جو نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا تھا، اگرچہ وہ ڈائیورس تھی لیکن اس کو ایکسیپٹ کر دیا گیا. یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑا ٹابو ہے کہ پتہ نہیں کوئی 2 دفعہ کسی کی ڈائیورس ہو گئی ہو تو اس کو تو شاید تیسری شادی کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، یا لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. تو نکاح کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں انہوں نے خطبہ دیا تھا. اور اس خطبے کے کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد اور حضرت اسماعیل کی نسل سے کیا، اور اپنے گھر کے مجاور اور اپنے حرم کا نگہبان بنایا. کیونکہ اللہ کو تو ماننے والے تھے نا سب، اور ظاہر کعبہ کے مجاور تھے، نگران تھے. ہمیں اس نے وہ گھر عنایت فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے، جو حرم اور امن کی جگہ ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ وہ شخص ہیں جن کے برابر کا کوئی آدمی نہیں. بے شک آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن مال تو آتی جاتی چھاؤں ہے اور ایک عارضی چیز ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حاضرین، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت جانتے ہو، اور اب وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتے ہیں. اور واللہ میرے بھتیجے بڑے شان والے ہیں، ان کا مستقبل انتہائی شاندار ہے. ابو طالب کی بہت محبت تو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اور اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ ایک خطبہ دیا جو مختصراً یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کزن تھے، ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی، انہوں نے پھر ان کی طرف سے کچھ خطبہ سا دیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے انہوں نے کہا کہ جس نے ہمیں ویسا ہی بنایا ہے جیسا کہ ابو طالب نے آپ سے ذکر کیا ہے، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جس کو انہوں نے شمار کیا ہے. ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، کیونکہ قریشی تھے نا سارے، اور آپ لوگ تمام فضائل کے مالک ہیں. کوئی جماعت آپ کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتی، کوئی شخص آپ کے شرف و فخر کو رد نہیں کر سکتا. اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت سے آپ کے ساتھ شامل ہونے اور ملنے کو پسند کیا. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کو جو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ایک آپ پہ عنایت کی ہے کہ آپ مجاور ہیں کعبہ کے اور حرم کے نگہبان ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. تو بس سب قریش کے بھائیوں گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا، اور 400 مسکال کے بدلے. اس پہ پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ ورقہ بن نوفل کو انہوں نے کہا کہ عمر بن اسد یہاں موجود ہیں، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے اس بیان میں شامل. یہ عمر بن اسد جو ہے نا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، وہ بھی وہاں تھے. باپ کی تو وفات ہو چکی تھی نا، تو حضرت ابو طالب نے خود کہا کہ ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. تو پھر وہ چچا جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے خود ان کو عبداللہ کی زوجیت میں دیتا ہوں، محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیتا ہوں. پھر طرفین سے ایجاب و قبول ہوا اور اس طریقے سے نکاح ہوا، اور پھر ولیمہ بھی ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ دی، جس میں 1 اونٹنی اور بعض روایات کے مطابق 2 اونٹنیاں ذبح کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا گیا. یہ پہلا ولیمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو گزارا پہلا نکاح تھا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ دف بجائیں. ان کی کنیزوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور حضرت ابو طالب بھی بہت خوش ہوئے. اللہ کی تعریف انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے رنج و علم دور کی ہیں، ہماری پریشانیاں دور کی ہیں. اچھا، اس کے بعد شادی کے بعد حضرت خدیجہ کی خواہش پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی مکان کو چھوڑ کر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مستقل طور پر منتقل ہوئے. وہاں سے پھر آپ مزید تجارتی سفروں پر تشریف لے جاتے تھے، کاروبار کی نگرانی فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ نے سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک وہ یعنی معاشی حالت یا فکر معاش وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفٹ ہوئے ہیں، بیکاز شی واز اے رچ لیڈی. ہمیں آپ کو بتایا کہ ان کا لائف سٹائل، رہن سہن، گھر بار ان کا بڑا اچھا سا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ معاشی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ایک بندوبست کیا گیا کہ ظاہر ہے اب اسلام کا آگے جو آنا تھا ٹائم، ابتدائی دور، اس میں ایک کچھ معاشی طور پر اسٹرینتھ کی بھی ضرورت تھی، مال و دولت کی بھی ضرورت تھی. تو یہ جو ایک نکاح ہوا تھا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ڈیسیجن کی یہ حکمت بھی تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ نبی، جس ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا ٹابو ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ شفٹ ہو، اور اس میں پھر جو بیویاں ہیں ان کا بھی بیہیویئر آڈ ہو جاتا نا، کہ وہ پھر اپنے آپ کو حاکم سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اپنی اتھارٹی. یعنی اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اگینسٹ دا نارمس ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، بٹ ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کتنی اطاعت گزاری اور کتنی وفا نظر آتی ہے. جس طرح انہوں نے سارا مال دے دیا، کوئی انہوں نے یہ اپنی جس طرح کہتے ہیں نا ایک وہ اپنی ایروگنس میں آ جانا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے اور اب شوہر جو ہے اس کو تو میں دبا کے رکھوں گی، ایسا کچھ نظر نہیں آتا. تو اگر یہ اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں تو اس میں پھر اس طرح کی ہارمنی ہونا بھی ضروری ہے نا، اس طرح کا آپس میں پیار محبت اور شوہر کی جو رسپیکٹ ہے وہ ہر حال میں باقی رہنی چاہیے. تو یہی اسی لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ ان لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے گزری تھیں اور کیسے کس طرح کی سیکریفائسز انہوں نے کی تھی. حالانکہ اتنی مالدار خاتون تھی، اپنا گھر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ شفٹ ہو کے ان کے کاروبار کو سنبھال رہے ہیں، یٹ وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ، اتنی تعظیم کر رہی ہیں. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبوت نہیں ملی، ابھی تو ہی واز اے نارمل پرسن، عام انسان ہی ہیں، اور جن کو انہوں نے اپنے ساتھ صرف ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے اپنی تجارت میں شامل کیا. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا. وہ قریش کی سب سے زیادہ ایک خاص جانی مانی خاتون تھی، لیکن اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق اور امین تھے، ان کی رفیقہ حیات کے طور پر اب ان کی ایک حیثیت تھی. اور کہتے ہیں اس گھرانے میں بہت محبت تھی، دوسرے کے لیے بہت احترام تھا. جو حضرت خدیجہ کی پسند ہوتی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہوتی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوتا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا تھا. یعنی ایک مثالی گھر تھا، ایک مثالی جوڑا تھا جس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہدایت تھی، اور بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں ان دونوں کے آپس میں جن کا ریلیشن شپ تھا. اور سب کہتے ہیں کہ اہل مکہ بڑے رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کپل کو، اور بلکہ جس کو بھی کوئی پرابلم ہوتی تو وہ انہی کے گھر کی طرف آتا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کی دولت کا بیشتر حصہ جو تھا وہ یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور پرورش کے لیے وقف تھا. بیفور اسلام بھی آپ کا یہی طریقہ کار تھا. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز ہوا اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابھی ٹائم کافی ہو گیا تو ہم یہاں تک اس کو ٹاپک کو بھی سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے ہم اللہ کے حکم سے نیکسٹ ویک میں سٹارٹ کریں گے کہ کیا ڈیٹیلز اور اس میں کیسی کیسی سروسز تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجئے اور